रक्षा मंत्री जी माननीय, आप आंखें खोलिए, आप रक्षा मंत्री हैं देश के सैनिकों के नाम पर आप राजनीति करते हैं। आपको मिलने में अपना ज्ञापन आपको देने तक उनको आत्महत्याएं करनी पड़ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाजरीन, हिंदुस्तान दुनिया के इन ममालिक में उसका शुमार किया जाता है जहां पे ख़ुदकुशियों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। दुनिया में तकरीबन हर साल 8 से 10 लाख लोग ख़ुदकुशियाँ करते हैं। उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। अगर सिर्फ हिंदुस्तान के हवाले से बात की जाए तो 1,40,000 ख़ुदकुशियाँ 2019 पे सिर्फ की गई, जो अगर परसेंटेज के हिसाब से निकाला जाए तो दुनिया में जो टोटल ख़ुदकुशियाँ होती हैं तो उसके हवाले से 17% सिर्फ ख़ुदकुशियाँ हिंदुस्तान के अंदर होती हैं। उसकी बुनियादी वजूहात के अंदर गुर्बत है, उसकी बुनियादी वजूहात में डिस्क्रिमिनेशन है, और जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है उसमें हिंदुत्व उस सोच का परवान चढ़ना है जिसने वहाँ पर रहने वाली अक़लियतों को दीवार के साथ लगा दिया है। अब अगर हम बात करें हिंदुस्तानी फ़ौज के हवाले से, जिस फ़ौज की मैं बात कर रहा हूं वो फ़ौज जो कश्मीरियों के ऊपर मज़ालिम ढाती है, जो हर वक्त ये कहती नज़र आती है कि हमारे पास बहुत ताकत है। ज़रा उसके अंदर का हवाल हम जान लेते हैं। तो जनाब, तकरीबन 7 से 8 बरस के दौरान हिंदुस्तानी फ़ौज के अंदर 1000 से ज़्यादा फ़ौजियों ने ख़ुदकुशी की है। एक वाक़या आपके सामने हम अगर पेश करें तो उसके अंदर एक फ़ौजी ने अपने 5 साथी जो फ़ौजी थे, एक ही बैरक में जो इकट्ठे रहते थे, उन्हें हलाक किया और उसके बाद उसने ख़ुद भी ख़ुदकुशी कर ली। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये फ़ौजी ख़ुदकुशियाँ क्यों करते हैं। कुछ डेटा मैं आपसे शेयर करता हूँ, उसके बाद हम इस सवाल के जवाब को भी तलाश करने की कोशिश करेंगे और वजूहात देखेंगे कि क्या वजह है कि हिंदुस्तान में उनकी फ़ौज के दौरान, उसके चाहे वो नेवी हो, उनकी आर्मी हो, एयर फोर्स हो, इतनी ज़्यादा ख़ुदकुशियों का जो ट्रेंड है वो क्यों बढ़ता चला जा रहा है। जनाब, जनवरी 18 मेजर फयाजुल्लाह खान, उसने ख़ुद को, जो इंडियन आर्मी का था, उसने कुपवाड़ा में ख़ुद को जो गोली से उड़ा दिया। उसके बाद BSF 2 दिसंबर 2020 में एक बरिंदर सिंह नामी एक अहलकार ने अपने आप को गोली से उड़ा दिया। चंद्रा पटेल शोपियां में उसने ख़ुदकुशी कर ली। अक्टूबर 2020 में 6 सोल्जर्स ने 3 वीक्स के अंदर ख़ुदकुशियाँ की। इसी तरीके से PJ नायडू करके एक नाम था, श्रीनगर में उसने ख़ुदकुशी की। जगजीत सिंह ने गांदरबल में ख़ुदकुशी की। नाइक एन रवि ने अपने ऑफिसर को यानी मेजर हर्ष को पहले मारा और उसके बाद ख़ुदकुशी कर ली। सिर्फ ये नहीं कि ये जो मामूली नौयत के या जो छोटे अहलकार होते हैं उनमें ख़ुदकुशियों के ट्रेंड ज़्यादा हैं, तो आपको ज़रा ऑफिसर्स की तरफ भी लेके चलते हैं। लेफ्टिनेंट सुष्मिता ने सुसाइड किया और उसने सुसाइड का जो रीज़न बयान किया, उसने कहा जो मेरे साथ जो कुलीग्स हैं, जो मर्द हजरात हैं, उनका जो नारवा सलूक है उसकी वजह से मैं हैरास भी फील करती थी, और ये उसने ख़ुदकुशी करी। लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज झा ने सुसाइड किया 2006 के अंदर, और उसके साथ साथ अनगिनत स्टोरीज ऐसी हैं जिसमें ये किया गया। और ख़ुद हिंदुस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर था उसने आकर ये कहा कि ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हम कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने एक पैनल साइकेट्रिस्ट का भी वहाँ भेजा जो कि उनके साथ काउंसलिंग में मसरूफ़ रहा, लेकिन उसके बावजूद भी ख़ुदकुशियों का सिलसिला हिंदुस्तानी फ़ौज के अंदर है जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इस पर यकीनन बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमने दावत दी है जनाब एयर मार्शल रिटायर्ड एजाज़ मलिक साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब, आपने हमें वक्त दिया। महमूद अहमद सागर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप कायम मुकाम
چیئرمین ہیں JKDFP کے، سینئر حریت رہنما ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے ہم ریزنز کے اوپر آتے ہیں. ایئر مارشل صاحب، یہ کیوں خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں ہندوستانی فوج کے اندر، اس کے ریزنز کیا ہیں؟ دیکھیے، جیسے آپ نے بڑے خوبصورتی سے اپنے انٹرو میں بتائے ہیں مختلف عوامل جن کی بنیاد پہ عموماً لوگ جو ہے یہ ایک ایکسٹریم ایکشن لیتے ہیں کہ جس میں وہ اپنی ہی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں یا جان لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور ریزن جو ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ اس میں سماجی رویے ہیں یا اس میں کچھ معاشی حالات ہو سکتے ہیں. یہ جو ایک ٹرینڈ فورس کا ایک کمپوننٹ ہے، بھلے وہ پولیس ہو یا خاص طور پہ جو فوج ہے جن کی تربیت عسکری اداروں میں ہوتی ہے، ان کا جو اس طرح کا رویہ ہے یہ بڑا توجہ طلب ہے. اور اس پہ جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے اس میں جو چیز بڑی سب سے ٹاپ پہ آتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی سولجر کے دماغ میں جب کوئی کانفلکٹ شروع ہوتا ہے تو وہ لیڈ کرتا ہے جی فرسٹریشن کو. اب کشمیر میں کیا ہے کہ بھارتی جو افسران ہیں اور جو یا فوجی ہیں ان کی تربیت تو کی گئی ہے ایک بیرونی بارڈرز پہ لڑنے کے لیے، جہاں پہ کلیئرلی آئیڈینٹیفائڈ ایک اینمی ہے، اور وہ ان کو یہ ایک نعرہ دیا جاتا ہے ایک ریگولر پروفیشنل سولجر کی حیثیت سے کہ جی آپ نے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے اور ملک کے لیے آپ نے جان دینی ہے. حتیٰ کہ وہ اپنے فوجیوں کو بھی وہ بھی لوگ شہید کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو شہادت کا جذبہ ہے یہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے. حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ لفظ استعمال کرنے کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہے مسلمانوں کے وہ فلسفی ان کو نہیں پتا، لیکن بہرحال چونکہ وہ زبان ہماری ملتی جلتی ہے تو وہ انہوں نے شہادت کا لفظ جو ہے نا اردو سے مستعار لیا ہوا ہے. لیکن جب وہی فوجی جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ڈپلائر ہوتا ہے جہاں پہ اس کے مقابلے پہ کوئی فوج نہیں ہے، تو وہ انٹرسٹنگلی، سوری فار دا انٹرپشن، جتنے نام میں نے لیے ہیں سارے کشمیر سے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ جب ان کے سامنے وہ دشمن نہیں ہے جس کے لیے اس کو ذہنی طور پر تیار کر کے، اب آپ نے ایک لیفٹیننٹ کرنل کا نام لیا، لیفٹیننٹ کرنل کافی بڑا رینک ہوتا ہے، یہ ایک یونٹ کمانڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اب اگر ایسا شخص جس کی یہ تربیت جو کہ ایک مڈ لیول کیریئر تک پہنچا ہوا ہے، تو اس کی ساری تربیت تو آپ نے کی کہ آپ نے پاکستان سے لڑنا ہے یا شاید چائنا سے لڑنا ہے، تو آپ نے اس کو ڈپلوائے کر دیا ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ دن رات نہتے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کر رہا ہے. تو وہ ایک نہ چاہتے ہوئے بھی ایک انسان کے اندر، دیکھیں ہر انسان کا ایک ضمیر تو ہوتا ہے، بھلے وہ بھارت میں پیدا ہو یا اسرائیل میں پیدا ہو، کہیں نہ کہیں ضمیر ہوتا ہے، وہ اگرچہ سویا رہے تو اور بات ہے. تو وہ اس کے ذہن میں ایک کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. تو یہ کانفلکٹ جو ہے نا یہ الٹیمیٹلی اس کو فرسٹریٹ کرتا ہے، اور پھر فرسٹریشن میں ون آف دا ریزنز یہ ہے. میں محمود احمد ساغر صاحب آپ کو انوالو کروں گا. 4.4% سے ہندوستانی آرمی کے اندر یہ ریٹ انکریز ہوا ہے جناب 2018 سے 2019 کے درمیان، جو انہوں نے سوسائڈس کیے ہیں. جب وہ کشمیریوں کو مار مار کے تھک گئے ہیں، اب ان کے ذہن یہ بات ماننے سے انکار کر گئے ہیں کیا کہ یہ جو کشمیری جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ آتنکوادی ہیں یا دہشت گرد ہیں، ان کے پاس تو ایک غلیل تک نہیں ہوتی، اور ہم ان کو مار رہے ہیں AK-47 سے، ہم ان کو مار رہے ہیں مشین گن سے، ہم ان کے اوپر مارٹرز مار رہے ہیں، اور اس طرح سے ان کو پیلٹ گن کا استعمال کر رہے ہیں. کیا جو ایئر مارشل صاحب نے بات کی کہ وہی ضمیر کا جو سب کانشیس میں ان کی آواز آتی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کرنے پہ مجبور ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یاسر صاحب آپ نے درست فرمایا. جیسے ایئر مارشل صاحب نے ضمیر کی بات کی ہے، بنیادی طور پہ جو سب سے اہم بات بزرگوں نے کی وہ یہ کہ وہ اس فیلڈ کے لیے ٹرین کیے ہی نہیں گئے نا. ان کو وہاں پہ اب دیکھیں نا آپ، اگر ہم 1990 سے لے لیں، 3 لاکھ سے اس وقت 10 لاکھ فوجیں ہندوستان میں ہیں، کشمیر میں ہندوستان کی ہیں. یہ تعداد کیوں بڑھائی گئی؟ چھوٹی سی ایک آبادی ہے جن کی اس وقت جو 1 کروڑ اگر جموں کشمیر لداخ سارے کو ملایا جائے 1 کروڑ آبادی کا ایک علاقہ ہے جس میں 10 لاکھ فوجیں تعینات ہیں. اور ان میں سب سے بڑی، میں آپ کو کیونکہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں، میں خود 10 سال تقریباً 12 سال جیل رہ چکا ہوں. ہندوستان کا آرمی والا جب آتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس ایریا میں آیا ہوں. میں حقیقتاً کہتا ہوں جیوگرافی کا کچھ پتہ ان کو بتایا ہی نہیں جاتا ہے کہ آپ نے کشمیر جانا ہے. یہ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ شاید وہ وہیں انکار کریں ان کو، لیکن چونکہ ایسی ڈیوٹی ہے، فورس ہے،
وہ انکار نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ فیلڈ میں آتے ہیں بات یہی ہے، مقبوضہ جموں کشمیر کا عوام دنیا کا شریف ترین عوام، میں یہ بحث کشمیری کہتا ہوں آپ کو، جب وہ انہی آرمی والوں کو دیکھتے ہیں، اگر پانی آرمی والا مانگے وہ کشمیری پیش کرتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں اگلے لمحے یہی مجھے مارے گا۔ لیکن بنیادی طور پہ آپ یاسر صاحب، ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ کتنے بیزار چھوٹی لیول رینک کے لوگ ہوتے ہیں اپنے افسروں کے، کہ ہمیں غلط چیز کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ اچھا، وہ اب ان کی اظہار کرتے ہیں اس بات کا، بالکل کرتے ہیں، لوکلز کے ساتھ۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کشمیر ہمارا ہے، یہ تو لوگ ہمارے ہیں، ہم ان کو کیوں مار رہے ہیں؟ مار کیوں رہے؟ یہ تو کوئی ان کے ہاتھ میں کوئی بندوق نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ ہم کو مارنے کے لیے ان کو لایا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا محمود احمد ساغر صاحب کہ جو ان کی کمانڈ ان کے ذہنوں میں بیج بونے کی کوشش کرتی ہے، ان کا ذہن نہیں مانتا۔ یاسر صاحب، یہ تو تعداد جو باہر آتی ہے نا کہ جی خودکشیاں ہوئی، ہم نے ان کی بیرکس میں دیکھا ہے کہ آپس میں کس طرح وہ لڑتے جھگڑتے ہیں فرسٹریشن کی وجہ سے، جہاں بھی کہیں ڈیوٹی ہے وہ۔ لیکن ایک چیز ضرور یہ ہے کہ جموں کشمیر میں کشمیری عوام نے ہمیشہ آزادی کی بات کی ہے اور اس کے سوا کسی چیز کی نہیں بات کی۔ ہندوستان نے تسلیم بھی کی ہماری آزادی کو 1948 میں ہی، جب وہ خود کر اقوام متحدہ میں چلا گیا۔ ہندوستان کی فوجوں میں ایک بڑی لیول، یہ کوئی عام نہیں، سابقہ آرمی چیف نے بھی کہا کشمیر کا مسئلہ فوج سے حل نہیں ہوگا، فوجی طاقت اس کو حل نہیں کر سکتی ہے، یہ پولیٹیکل لیڈرشپ، اور بلکہ بعض وقت انہوں نے اس چیز کو استعمال کیا ہندوستان پاکستان میں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہندوستان کی فوج میں ایک بہت بڑی کمزوری اس حوالے سے آئی ہے۔ اگر یہ وہاں پہ مضبوط اور اپنے مشن پہ کامیاب ہوتے، پھر تعداد بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو وہ کام اپنا کر لیتے اور سامنے دنیا کے آ جاتے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں نا، کل بھی ہمارے 3 بچے شہید کیے گئے، پرسوں بھی کیا۔ آخر وہ انسان ہے جس کی بات جیسا کر رہے تھے، جو مارے گا وہ انسان ہے، وہ سوچتا ہوگا رات کو آخر میں مارتا کیوں ہوگا کہ معصوم بچے کو میں مار رہا ہوں، نہتے بچے کو مار رہا ہوں، آخر وہ جب واپس جاتا ہوگا کچھ وقت کے لیے ہی صحیح۔ اب اسی کا آپ دیکھیں نا، ہندوستان مارنے والے کو پھر کن اعزازات سے نوازتا ہے، کیوں نوازتا؟ نہیں تو وہ ڈیوٹی کر رہا ہے نا اپنا۔ لیکن کشمیری کو مارنے کے لیے کشمیر پولیس کے افسر کو 25 لاکھ روپے تک دیے جاتے ہیں تاکہ وہ سٹینڈ رہے، اس کو فرسٹریشن نہ ہو، اس کے مراد دیے جاتے ہیں، ان کو ترقیاں دی جاتی ہیں صرف ایک کشمیری معصوم کو مارنے کے لیے۔ یہ فرسٹریشن دن بدن ان کی بڑھ رہی ہے۔ ابھی یوم جمہوریہ پہ بھی کوئی میخلا ایوارڈ وغیرہ دیا ہے کانسٹیبل کو، قدرتی بات ہے، یہ تو ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ لیکن آپ نے جس کا ذکر کیا، یہ بی ایس ایف والا تھا جس نے اپنے 5 لوگوں کو مارا، پھر اپنے آپ کو بھی گولی مار دی۔ یہ نچلی تہ تک آپ نے اگر دیکھا ہو کہ بادامی باغ میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، وہ کہتے ہیں یہی تھا، نتیجہ اسی کا تھا، وہ حادثہ ان کو فرسٹریشن کی وجہ سے ایک آرمی والے نے کر دیا، اس نے پورا وہ اپنا کیمپ میں آگ لگا دی۔ انڈین آرمی اگر اتنی جسٹیفائیڈ ہے پوزا کشمیر کو لے کر، 73-74 سال ہو گئے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اتنی خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ لوگ تو بڑے سکون سے بیٹھنا چاہیے ان کو، کیا وجہ ہے؟ آرگنائزیشنلی ذرا تھوڑا سا اس کو انالیسس بیان کیجیے گا کہ آرگنائزیشن ود ان آرگنائزیشن جو باتیں سامنے آئی ہیں، کیا وہ باتیں سچ ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ مجبور، کیونکہ خودکشی کرنا اٹس دا ہائٹ آف اینی تھنگ، کیا آپ اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ایسا بہت سٹرونگ ہوتا ہے آپ کے اندر، اتنی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے کہ آپ کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس دنیا سے ختم ہو جائیں اپنے آپ کو۔ دیکھیے جی، جو موٹیویشن ہے نا، وہ آپ کو تیار کرتی ہے اس سپریم سیکریفائس کے لیے کہ آپ اپنی جان دینے اور اپنے دشمن کی جان لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ جب وہ موٹیویشن لیول کم ہوتا ہے تو پھر یہ ساری جو ہے نا فالٹ لائنز کریٹ ہوتی ہیں۔ اور اس کیس میں، کشمیر کے کیس میں آپ یہ دیکھیے کہ دشمن تو ہے کوئی نہیں، وہ تو نہتے عوام ہیں۔ اب ان کے ساتھ ایک منوٹنس ایک روٹین میں رہنے سے ان کے افسران جو ہیں وہ خود فرسٹریٹڈ ہیں، وہ اپنی فرسٹریشن اتارتے ہیں اپنے جوانوں کے اوپر۔ اچھا، تو وہ آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں نے اس چیز کی کمپلینٹ کی کہ ان کا، جبکہ آپ اگر پاکستان سے اس کا مقابلہ کریں تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو پچھلے ہم ایک نو پیس نو وار سچویشن میں ہیں، اس میں جو آفسرز ٹو جوان ریشو جو ہے شہادتوں کی، وہ کسی بھی جنگ سے زیادہ ہے، کہ کسی بھی تھریٹ سینیریو میں افسر جو ہے
وہ خود آگے جاتا ہے, لیڈ فرام دا فرنٹ. لیڈنگ فرام دی فرنٹ. اور جوان کا موٹیویشن لیول یہ ہوتا ہے کہ اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنے افسر کی طرف آنے والی گولی کے سامنے کھڑا ہو جائے. تو یہ جو بائنڈنگ فورس ہے یہ کن چیزوں سے پیوریفائی ہوتی ہے؟ بیسیکلی یو آر سیئنگ کہ لیک آف موٹیویشن. دیکھیں لیک آف موٹیویشن, اور موٹیویشن کیوں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یو آر ناٹ equipped and trained to fight the threat that you are fighting. آپ کو تیار تو کسی اور مقصد کے لیے کیا گیا ہے, آپ کو equip تو کسی اور مقصد کے لیے کیا گیا. اور فوجی کا مائنڈ بھی باہر نہیں کر رہا ہوتا کہ میں یہاں پہ کیوں, کیا کر رہا ہوں. دیکھیے جو فوجی کا مائنڈ جو ہے نا وہ ایک تربیت ہوتی ہے آپ کی پیس ٹائم میں, جو کہ سیمولیشنز پہ ہوتی ہے اور ایک کینڈ سینیریو میں آپ کی تربیت کی جاتی ہے. جب آپ کو ڈپلوائے کیا جاتا ہے ایکچوئل تھریٹ میں, تو جب پہلی گولی چلتی ہے نا دوسری طرف سے, تو وہ آپ کے اندر وہ چیز ٹریگر کرتی ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں وہ ایک جینون مقصد ہے, اور آپ کا ذہن جو ہے نا اس کا رسپانس تیار کرتا ہے کہ اب اگر ادھر سے گولی آئی ہے تو اس کے جواب میں نے بھی گولی چلانی. اب اگر سامنے سے کوئی چیز ہی نہیں ہے تو پھر تو یہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ کو ایک اسلحے کا انبار دے کے بھیج دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ آپ برڈ شوٹنگ کر لیں, اور آپ اپنے لوگوں کے اوپر پیلٹ گن چلا رہے ہیں, آپ چھوٹے بچوں کو مار رہے ہیں, خواتین کو مار رہے ہیں. اور دوسرے ایک اور چیز جو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا یہ رویہ جو ہے یہ ٹریول کرتا ہے جی ٹاپ ٹو باٹم. رول ماڈلز آپ کے کیا ہیں؟ جب وہ اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ صرف کشمیر میں نہیں, وہ مین لینڈ جو بھارت ہے اس میں اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, اسٹیٹ لیول پہ ٹیررزم اور جو ہے بروٹیلٹی جو ہے وہ ایز اے ویپن استعمال ہو رہا ہے, تو وہ بھی ان کے ذہنوں میں جو ہے نا ایک پرتشدد جو ہے یا ایک فرسٹریشن کا رویہ. ایک اور ایلیمنٹ ہے, ایک سپائی تھا ان کا رائے میتھیو کر کے اس کا نام, اس پہ ایک سٹنگ آپریشن ہوا. اچھا, ان کے کسی میڈیا چینل نے کیا سٹنگ آپریشن, اور اس سٹنگ آپریشن میں اس سے پوچھا گیا کہ جی آپ کیا کیا کام کرتے ہیں, تو اس نے کہا جی میں میڈم کو مارکیٹ لے کے جاتا ہوں, صاحب کے کتے نہلاتا ہوں, اور ان کی جو باغبانی والے کام ہیں سارے وہ کرتا ہوں. یونیفارم ایک پرسنل یہ بات کر رہا ہے. اس کی جو ویڈیو تھی وہ وائرل ہو گئی, اور وہ اس جو بھی چینل تھا اس نے وائرل کر دی, اور اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ دیکھا گیا کہ وہ شخص جو ہے وہ مرا ہوا ملا, اور بتایا گیا کہ خودکشی اس نے کر لی. پھر ایک شخص وہ تھا جس نے کہا کہ جی سب سٹینڈرڈ کھانا دیا جاتا ہے ہمیں, وہ فیسیلٹیز نہیں ملتی جو کہ ملنی چاہیے, سخت سردی میں ہمیں گرم کپڑے نہیں دیے جاتے. یہ بھی کچھ ایسے فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو کہ بالکل. دیکھیے جی جو بھی ایک انسانی اور اتفاق سے سوری میں بات اتفاق سے وہ بھی بعد میں وہ بھی جو ہے پتہ چلا کہ جو اس نے خودکشی کر لی. دیکھیے یہ سارے جو ہے نا یہ کمپلیمنٹنگ فیکٹر ہیں کہ آپ نے ایک جوان کی جو ہے اس کو کیا انیبلنگ انوائرمنٹ دی ہے, اس کی فیملی کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے. آپ دیکھیے اگر آپ کو گیاری کا واقعہ یاد ہو, گیاری میں ہماری شہادتیں ہوئیں, اس وقت ہمارے پاس کیپیبلٹی جو تھی اس کی لمیٹیشن تھی کہ ان ڈیڈ باڈیز کو ریٹریو کرنے کے لیے, لیکن اس وقت یہ آرمی چیف نے انہوں نے یہ تہیہ کیا, اور کتنے بڑے آپریشن کے بعد جہاں دنیا کی جو پروفیشنل ہائی آلٹیٹیوڈ جو ریسکیو ٹیمیں تھیں وہ بے بس ہو گئی, ہم نے آخری ڈیڈ باڈی تک نکالی. کیونکہ وہ اس لیے نہیں, وہ تو شہید ہو گیا, اللہ کے پاس چلا گیا, اور اللہ نے جہاں اس کی تدفین کا انتظام کیا تھا ہم شاید اسی کے ساتھ ریکنسائل کر جاتے, لیکن چونکہ اس کی فیملیز کے لیے جو ہے وہ ایک سودنگ فیکٹر تھا, کیونکہ ہمارے کلچر میں اپنے شہیدوں کی صورتیں دیکھنا جو ہے اس چیز کے لیے جو ہے یہ اس طرح کے جو فیکٹرز ہیں نا جو ٹینجیبل نہیں ہیں لیکن یہ میٹر بہت کرتے ہیں. سیلف اسٹیم ایک اور چیز ہے کہ آپ کسی سیلف اسٹیم کے اوپر ہم آتے ہیں. محمود احمد ساغر صاحب, مقبوضہ کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے, اتنے لوگ جو ہیں, اتنے پرسنل جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں, انہوں نے پاکستان آرمی کے ساتھ تو کیا لڑنا ہے, کشمیریوں کے ساتھ جو کہ نہتے کشمیری ہیں ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے اس اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ. Do you agree with this? دیکھیے بنیادی طور پہ یہی جو سر بھی بات کر رہے تھے نا کہ جس تربیت کے ساتھ ان کو جس چیز کے لیے تیار کیا گیا وہاں وہ گئے نہیں, وہ دوسرے فیلڈ میں گئے. لیکن بنیادی طور پہ جو فیلڈ ہمارا نام ہے نا, اصل میں میں بحث کشمیری جو بات کر رہا ہوں وہ ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کا علاقہ ایک متنازع علاقہ ہے جو ہندوستان نے تسلیم کیا ہوا ہے. آج کی صورتحال وہ زبان سے پتہ نہیں کتنا بھی کرے, اپنے آئین میں تبدیلیاں کرے, لیکن کشمیر ایک متنازع ہے جس کا مسئلہ حل ہونا باقی ہے.
ہندوستان کی آرمی جتنا دباؤ کشمیر میں کرے اس کا رزلٹ لازمی نکلے گا. کشمیر میں جو آرمی، میں آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کچھ واقعات دیکھے ہیں جو بیٹھتے ہیں نا، مطلب میں جیل میں تھا، میرے ساتھ 10 دفعہ بیٹھیں گے ان کے آدمی، بات کریں گے. میں جبل پور جیل میں جب پہنچا، میں آپ کو اپنا واقعہ سنا رہا ہوں. وہاں کے سپرنٹنڈنٹ سی ڈی مدان تھے، اس نے کہا جی ہمیں کہا گیا کہ دہشت گرد کشمیر سے آ رہے ہیں. پھر جب انہوں نے ہمارا رویہ دیکھا، میں یہ حق کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اس نے ہمیں نکلتے وقت، لاسٹ میں وہاں سے جب نکلا، رخصت ہوئے تو آنسو ان کے آنکھوں نے کہا جی اگر آپ لوگوں کو کوئی دہشت گرد کہتا ہے پھر امن پسند دنیا میں کون ہے؟ انہی کے ساتھ کشمیر میں ہندوستان کی فورسز موجود ہیں. یہ ایک مخصوص طبقہ ہوتا ہے جو ماری کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ پیسے دیے جاتے ہیں. اور میرے خیال آپ تو مذہبی انتہا پسندی جن لوگوں کے ذہن میں ان کو فوج میں زیادہ لیا جا رہا ہے، ان میں انسانیت والے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، جن کی فیملیز ہیں، ان کی فیملیز ہیں. اور جب آپ ایک فوجی کو 6 مہینے واپس گھر جانے نہیں دیں گے اس خوف سے کہ پیچھے سے کشمیری کھڑا ہو جائے گا، تو وہ تو خودکشی کرے گا نا، یا وہ دوسرے کو مارے گا، وہ دوسرے کو مارے گا، خود مرے گا یا دوسرے کو مار دے گا. ہندوستان کے فوج میں آپ دیکھیں نا، کشمیر کے حوالے سے آپ دیکھیں نیکسل ایریاز میں کیا ہو رہا ہے، نیکسلائٹس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ تو ان کی مطلب سینکڑوں کی تعداد میں مارا جاتا ہے ہندوستانی فوج، پوری کمپنیز کو مار دیتے ہیں. بات باہر آ رہی ہے. وہاں ان کا اتنا برا حال ہے، ڈیوٹی پہ لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ اس میں ہمیں ہندوستان کی فوج میں جو کھلبلی ہے، ہمیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے بحث کشمیری، کہ ہندوستان کشمیر میں نہیں ٹک سکتا. وہ کتنا بھی زور لگائے، اس کو بالآخر یہی فوج جو خودکشیاں کر رہا ہے مجبور کرے گا ایک وقت میں کہ کشمیریوں کو ان کو حق دینا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. اعجاز ملک صاحب، اگر ہم بات کریں ایک ڈیٹا کے حوالے سے جو سامنے آ رہا ہے، اس کے مطابق اب ہندوستان کے اندر جو ان کی یوتھ ہے، یوتھ کا جو جانے کا ٹرینڈ ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، اور مسلسل وہ حربوں کے ساتھ، مستقل حربوں کے ساتھ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی یوتھ آئے، بٹ نہیں آ رہی. اس میں میرا خیال ہے یہ فیکٹرز بہت زیادہ جو ہے وہ نمایاں ہیں. جی بالکل، یہ صرف بھارت میں نہیں جی، ان تمام ممالک میں جہاں پر کوئی ڈیفائنڈ جو ہے نا اینیمی نہیں ہے، اور جہاں پر کوئی کاز یا کوئی ایسا موٹیویشن نہیں ہے فیملیز کے لیے اپنے بچوں کو. دیکھیے فوج میں جانے کا مقصد جو ہے نا بڑا سیدھا سا ہے، اور اس کی کانوٹیشن سیدھی سی یہ ہے کہ یا آپ غازی ہیں یا شہید ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اور یہ اس کا سیکوینس کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو جب بھی آپ یونیفارم پہنتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہمہ وقت جو ہے نا اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. نہیں تو وہ اس کے لیے فوج میں آنا اور فوج میں رہنا جو ہے، یہ مغربی دنیا میں بھی یہ مسئلہ ہے. آپ ایون سپر پاورز میں آپ دیکھیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لوگ جو ہے نا وہ کانٹریکٹ پہ آتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو پے کیا جاتا ہے، اور وہ ایک مخصوص مدت تک اپنی سروس پوری کرنے کے بعد وہ فوج سے چلے جاتے ہیں. یہ ہماری طرح پورا کیریئر جو ہے، اور 3 جنریشنز جو ہیں فوج میں جو ہے نا شہادتوں کی جو ہے مقصدیت کی کمی جو ہے وہ اس کا ایک بڑا فیکٹر بن رہا ہے. اور خاص طور پہ کشمیر جیسے عوامل جہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے ہندوستان کی آرمی کو یہ میوزک اب جو ہے فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ لوگ وہاں پہ خودکشیاں کر رہے ہیں اور آفیسرز کو بھی مار رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب اور محمود احمد ساغر صاحب. آپ دونوں مہمانوں کا ڈیٹیل کے ساتھ نے بتایا کہ ہندوستانی فوج کے اندر اس وقت جو ہے وہ کتنا تذبذب پایا جاتا ہے اور کتنی زیادہ فرسٹریشن پائی جاتی ہے، اور جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن وہ یا خود ہیں یا وہ اپنے ساتھی جو لوگ ہیں ان کو مار دیتے ہیں یا اپنے آفیسرز کو مار دیتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لیک آف موٹیویشن ہے، ان کے پاس کوئی مقصدیت نہیں ہے، کوئی واضح پیغام نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ وہاں مقبوضہ کشمیر کے اندر بالخصوص ہے. اگر آپ ڈیٹا اٹھا لیں کہ جتنے فوجیوں نے اپنی جان لی یا اپنے ساتھیوں کی جان لی، ان میں جو میجورٹی ہے، مور دین 70% ہے، وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہی آباد ہیں. اور یقیناً وہ وقت دور نہیں ہے جب ان کی فورسز جو ہے وہ یہاں سے خود جانا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ان کے پاس کوئی یہاں پہ رہنے کی موٹیویشن نہیں ہے. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.